प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका महबूब प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो कि खुदावंद अपने लोगों के लिए अजीब काम करता है, और उन अजीब कामों में से एक काम जो है वो हिकमत का कलाम है, अलमियत का कलाम है, जो खुदा के खादमों के वसीला से आप सुनते हैं और महजूज होते हैं, बरकत पाते हैं, कुव्वत पाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते चले जाते हैं। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद अपने लोगों के लिए यकीनन अजीब काम करता है। दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत प्रोग्राम आपकी रूहानी तरक्की और आपको यीशु मसीह की गहरी पहचान दिलाने के लिए मुकर्रर किया गया है। हमारी काविश है कि आप कुव्वत पाएं, बरकत पाएं और मसीह में मजबूत होते चले जाएं। और जीसस क्राइस्ट टेलीविजन जो है वो एक अरसा दराज से तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसे से इस खिदमत में जो है मशगूल है कि मसीही कौम जो पाकिस्तान में बस रही है उसको मसीह की पहचान करवाई जाए, और ना सिर्फ उनको पहचान करवाई जाए बल्कि वो कौमें जो हमारे इर्द गिर्द है उनको भी मसीह की पहचान करवाई जाए। खुदा की तारीफ हो। आज हमारा टॉपिक बहुत खूबसूरत है, यानी नई पैदाइश, न्यू जनरेशन, न्यू क्रिएशन, नया मखलूक होना क्या है। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग उसी पुरानी ज़िंदगी में अपना वक्त गुजार रहे हैं और ये सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह उनको मिल गया है तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम सीखने को हैं, आज हम बरकत पाने को हैं। और मेरे पहले मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बिब्लिकल फेथ चर्च के सीनियर पास्टर, खुदावंद के अजीम खादम पास्टर एल्विन जॉन मेरे साथ होंगे। भरपूर तालियों के साथ उनको वेलकम करते हैं। वेलकम सर, वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच पास्टर। भाई साहब, बड़ी एक कॉमन सी ये तालीम है मसीही ईमान की, न्यू क्रिएशन। लेकिन मैं जब ओवरऑल देखता हूँ पूरी कलीसिया को, जो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसती है, तो न्यू क्रिएशन बहुत कम लोगों के अंदर नज़र आती है। नया बन जाना, नया मखलूक हो जाना, लिखा हुआ पुरानी चीज़ें जाती रही, सब नई हो गई। तो ये एक क्या प्रोसेस है या एकदम से तब्दीली आ जाती है? थैंक यू सो मच पास्टर। मैं JCTV की तमाम मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मौजू पर लाभ कुशाई का वक्त मिला। पर सब ऐसा है कि कुछ लोग लॉजिकली सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग थियोलॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। इन्फॉर्मेशन में और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत फ़र्क है। आमीन। कुछ लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। जब हम खुदावंद यीशु की तालीम को देखते हैं और खुदा के प्लान को देखते हैं तो हमें नया काम नज़र आता है। जब नया काम नज़र आता है तो फिर पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं। और मैं एक वर्ष से इसका आगाज़ करूँगा। जी बिल्कुल, ज़रूर। और ये मेरे अजीज़ों, दूसरा करंथियों का ख़त है और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत है। बड़ी मशहूर व मारूफ आयत है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। सो अजीज़ों, ये वो वर्स है जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इसका मतलब है कि कुछ लोग तो सर्कल में हैं और कुछ लोग सर्कल से बाहर हैं। वो देख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। लेकिन जो अंदर के लोग हैं वो देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और उनको समझना भी चाहिए कि अब वो जो सर्कल से बाहर लोग हैं उन्होंने उन जैसा नहीं होना, उन जैसी सोच नहीं रखनी और उन जैसा मेयार नहीं रखना। आप अंदर वाले सर्कल में पहुंच गए हैं। इसलिए पॉल ये खूबसूरत बात इस तरह से बयान करता है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इसका मतलब है कि मसीह में आने के लिए जो बातें ज़रूरी हैं उनको समझना है, फिर अगली बातें हम समझ सकते हैं। नंबर 1, मसीह को कबूल करना, शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर उसको कबूल करना, क्योंकि अमाल 4:12 में लिखा है, आसमान तले ज़मीन के ऊपर आदमियों को
कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से निजात हो। निजात का दरवाज़ा एक ही है, निजात के लिए नाम एक ही है, राह एक ही है, और हक और सच का बोलने और हक और सच में रखने वाला भी एक ही है, वो हमारा खुदावंद यीशु है। सो पॉल की बात की तरफ मैं तवज्जो चाहूँगा कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। इसका मतलब ये है कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं उसके बाद हमारी सोच, हमारी हालत, हमारी कैफियत, हमारी पोजीशन, ये सब कुछ बदल जाता है। वरना जो पुराना एक आइडिया है, तरीका है, और जो पुरानी बात है जो अरसा दराज से हम सुनते चले आ रहे हैं, असल में होता ये है कि हम एक आयत पकड़ते हैं और उसी के ऊपर बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पर रोमियो के ख़त में 30 बाब की 23वीं आयत, वहाँ हम यही सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन अगर हम इस आयत के साथ अगली आयत भी मिला दें तो खूबसूरती आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस आयत के साथ जो अगली आयत है उसको भी मिला के पढ़ा जाए तो ज़्यादा इसमें हम इंजॉय करेंगे। 23वीं आयत एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। इसका हरगज़ ये मतलब नहीं कि हम महरूम ही रहें। बहुत से लोग महरूमियों का शिकार हैं। ये आयत पढ़ के वो यहाँ पर चुप हो जाते हैं। आगे लिखा है, मगर उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रासबाज ठहराए जाते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है कि हम गुनाह की हालत से निकलकर रासबाजी में पहुंच जाते हैं, तरीकी से निकलकर रोशनी में आ जाते हैं, मौत से निकलकर ज़िंदगी में आ जाते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर एक ने मसीह को कबूल किया है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसने बपतिस्मा ले लिया है और वो कैजुअल सी लाइफ ज़िंदगी बसर के, जैसे आपने इंट्रो में कहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, वो इसको रस्मन लेते हैं। एक रस्म पूरी कर दी, बपतिस्मा ले लिया, और फिर फेलोशिप से बाहर, दुआ से बाहर, कभी कभी चर्च चले जाना। बहुत से लोग मूडी होते हैं, वो अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन उनको मैंने नाम दिया मूडी क्रिश्चियन। मूड हो तो दुआ कर ली, मूड हो तो चर्च चले गए, ठंड हो तो रुक गए, गर्मी हो तो फिर भी रुक गए। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कहीं बात कर रहा था, हमारा खुदा सीजनल खुदा नहीं है। आवर गॉड इज़ नॉट सीजनल। आपका खुदा हर पल का खुदा है। और जब मसीह के वसीला से हमारी खुदा के साथ मुलाकात हो गई तो फिर एक रिलेशन बन गया। बेशक। और रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है, और रिलेशनशिप है वी आर नाउ सन्स एंड डॉटर्स। अगर हम सन्स और डॉटर्स हैं तो जब हम नए मखलूक बन गए हैं तो फिर पुरानी चीज़ें जो हैं वो जाती रहें। पुराने इंसान में बहुत कुछ है। पौलुस रसूल ये भी बयान करता है कि हम जो है पुराने लिबास के ऊपर लिबास नहीं पहना जाता। जब ऐसा होगा तो वो डबखड़ा सा बंदा बन जाता है, वो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। मसीह में आने का मतलब यह है कि हमारी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि सारी बातें एकदम हमें समझ नहीं आती, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा। यही मैं सवाल पूछने वाला था क्योंकि इट्स अ कंप्लीट चेंज। जी। लेकिन कंप्लीट चेंज आने में कुछ अरसा लगता है। जी। लेकिन वो भी मेरा ख्याल है कि आप मेरे से एग्री होंगे कि वो भी अगर आप फेलोशिप में रहेंगे और खुदा के साथ रिश्ता होगा जी तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज कुछ नहीं है। हाँ नहीं, अगर तो ये वन टाइम या वन गो में तो नहीं होगा। हाँ जी। जैसे अमाल की किताब में है दूसरे बाब की 42 आयत में 4 पिलर्स हैं कि वो रसूलों से तालीम पाने। उन्होंने एक दफ़ा तालीम नहीं पाई,
انہوں نے غیر زبانیں بولتے ہوئے دیکھ لیا, ان کو پریچ کرتے ہوئے دیکھ لیا, معجزات ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ مکمل طور پر کلام مقدس کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں. یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے, یہ فار لائف ہے. ہم ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, ہم ابھی بھی ڈیلی کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں. تو وہ رسولوں سے تعلیم پانے, روٹی توڑنے, دعا کرنے میں اور فیلوشپ رکھنے میں مشغول رہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 4 پلرز ہیں یہ اگر کسی شخص میں موجود ہیں اور ان پہ وہ امپلیمنٹ کرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسائپل ہے. ڈسائپل ہونے کا مطلب یہ ہے وہ ڈسپلنڈ بھی ہو اور وہ ڈٹرمنڈ بھی ہو. بالکل ڈٹرمنڈ اس بات میں کہ اس نے ان باتوں کو فالو کرنا ہے. جیسے جیسے ہم مسیح میں بڑھتے چلے جاتے ہیں پرانی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. یہی وہ کام ہے جو مسیحوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ واقعی ہم نئے مخلوق ہیں. سو نئے مخلوق ہونے میں جو پہچان ہے وہ میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نئے مخلوق بنتے ہیں تو پھر نیا ریلیشن شپ ہے. ہمارا جو نیا ریلیشن شپ ہے, پہلے ہم دور کے لوگ تھے, ہماری یہ پہچان تھی, پہلے ہم غیر اقوام تھے, لیکن جب یسوع کو قبول کرتے ہیں یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت کے مطابق جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا. سو ناؤ وی ہیو رائٹ کہ ہم اس کو ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. یہ ایک نیا رشتہ استوار ہو گیا ہے. اس لیے تو شاگردوں نے جب پوچھا, خدا یسوع سے ریکویسٹ کی کہ جیسا سے یوحنا کے شاگردوں کو یوحنا نے ٹیچ کیا ہے کہ ان کو دعا کرنا سکھایا, ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. تو خدا یسوع نے دعا کرنا سکھایا کہ تم اس طرح سے دعا کرنا, اے ہمارے باپ. پہلے کو دعا کا جو پیٹرن تھا وہ تو فرق تھا, ابراہم, اسحاق اور یعقوب کے خدا. لیکن خدا یسوع نے جو اصل رشتہ ہے, جو اصل پہچان ہے, نئے مخلوق ہونے کی پہچان ہے, وہ بتائی کہ تم نے اس طرح سے دعا کرنی ہے, اے ہمارے باپ. دوسری بات, مطلب نئی شناخت مل گئی, آئیڈینٹی, نیو آئیڈینٹی. اور نیو آئیڈینٹی جو ہے وہ خداوند یسوع کے طفیل ہے. پہلے ہماری پہچان نہیں تھی, پہلے تو واسطہ دیا جاتا تھا. جیسے بنی اسرائیل ہے وہ واسطہ دیتے تھے کہ تو خدا سے بات کر کے ہماری بات پہنچا دینا اور خدا سے سن کے ہمیں بتا دینا. اب نئی پہچان یہ ہے کہ جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں تو اب ہم خدا کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں, اس کو ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں. اور یہ نئی پہچان, نئی شناخت جو ہے یہ مسیح کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جو مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں, نئے مخلوق بن جاتے ہیں, تو پرانی چیزیں وہ جاتی رہتی ہیں اور پھر ہم ہر روز نئے مکاشفے, نئی باتیں اور نئے ٹارگیٹس, نئے گولز, خود جیسے جیسے ہم مسیح میں بڑھتے چلے جاتے ہیں ہماری راہیں روشن ہوتی چلی جاتی ہیں. یہی ایک نیو کریشن کا عمل ہے جس میں ہم دن بدن روز بروز بڑھتے چلے جاتے ہیں. مطلب آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. جی آج بہت سارے مذاہب ہیں جو کہ ابراہیمک ریلیجن جن کو کہا جاتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں جسے ہم مانتے ہیں. جی. لیکن ان کی جرت نہیں ہے, ان کے اندر یہ کرج نہیں ہے, چاہے وہ جتنے بھی فیتھ میں مضبوط ہوں, کہ ادونائے یعنی آسمانی باپ کو جو ہے وہ باپ کہہ سکیں. بالکل. لیکن خداوند کا کتنا بھاری فضل ہے, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق رکھ دیا. اب ہمارا رشتہ ایک بن چکا ہے باپ سے جو ختم ہو گیا ہوا تھا, اور یہ نیا رشتہ اگر بن گیا ہے تو پھر ہمیں بیٹا بن کے بھی دکھانا ہے. وہ نہ ہو کہ آئیڈینٹی رہے, وہ ایسا نہ ہو کہ جو روح افزا کی بوتل ہے اس کے اوپر روح افزا کا اشتہار تو لگاؤ لیکن اندر گند بھراؤ. دس از ٹوٹلی another side of the topic. جی بالکل, کیونکہ چینج جو ہے یہ بیرونی نہیں ہے,
چینج جو ہے یہ Inside. اندرونی ہے، یعنی سول ایریا میں چینج، ہماری اسپرٹ میں چینج. جب سول اور اسپرٹ میں چینج ہوگی تو آپ کی جو بیرونی باڈی میں بھی چینج. اس میں بھی چینج آ جائے گی. اور یہی وہ پرابلم ہے جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یسوع کو قبول کر لیا، دیٹس آل، وٹ ایور یو ڈو اٹس اوکے. نو، وی آر ناٹ اٹس اوکے کرسچن. ہماری جو ٹرانسفارمیشن ہے یہ درجہ بدرجہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پولس رسول ایک بات کرتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں. یعنی وہ دوڑنے کی بات کرتا ہے، وہ چلنے کی بات نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم، کبھی رک گئے کبھی چل پڑے. نو نو نو، ناٹ ایٹ آل. اس کرسچینٹی میں کنسسٹنسی اور سینسیبلٹی یہ بہت ضروری ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم صرف فیتھ فل پہ بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بلیور شوڈ بی سینسیبل ایز ویل. اور سینسیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسیح کی تعلیم کو انڈرسٹینڈ کریں. اور یہ ایک دم نہیں ہوگا، اٹ ول ٹیک ٹائم. جیسے آج آپ ہیں اگلے سال میں فرق ہوں گے، اس سے اگلے سال اور آپ فرق ہوں گے. آپ بلوغت میں جب بڑھتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں ہم، فار ایگزامپل میں اپنی مثال دوں گا، آج سے 15 سال پہلے جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ آج سمجھ آتی ہیں. پہلے ہم بھی غلطیاں کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فیلوشپ کے ذریعہ سے، ڈاکٹرینز کتابیں پڑھنے سے اور دعا میں ٹھہرنے سے وہ چیزیں، وہ غلطیاں جو ہم اس وقت کرتے تھے اب وہ ہم نہیں کرتے. ہر ایک کا یہ تجربہ ہے، کوئی کنفیس کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہے. سو بھائی صاحب یہ بہت ضروری ہے جو ہمارے عزیز ہمیں واچ کر رہے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ جب آپ خدا میں یسوع کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ نئے مخلوق بن جاتے ہیں، لیکن ٹرانسفارمیشن کے لیے اٹ ول ٹیک ٹائم. بلوغ تک پہنچنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے یہاں پہ کہی ہے اور میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر ایمفسس کریں، جی وہ ہے چینج ان اے سول. جی جی دیکھیں سول کے اندر تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بالکل، ویل مائنڈ ایموشن، ایموشنز آتے ہیں. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک بھی بہت سارے میچور کرسچنز اور بہت سارے ایسے لوگ جو خدمت میں بھی ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہوں گا لیکن میں ایز اے میچور بلیور کی بات کروں، وہ بھی ایموشنز میں بہہ جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسی چیزیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں جو مسیح کی تعلیم، مسیح کی سوچ، مسیح کے جو شبیہ ہے اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوتی ہے. بیکاز their soul is not fully in control ہولی اسپرٹ کے. تو وہ ایسی کرتے ہیں. میں بہت ساری مثالیں یہاں پہ دے سکتا ہوں، خادمین بھی ایسے کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ سول جو ہے لوگ ابلیس کے تو حوالے کرتے ہی ہیں وایا کانٹریکٹ، لیکن کیا ہی خوب ہو کے روح القدس کے حوالے کیا جائے؟ جی بالکل بھائی صاحب، جو ہولی اسپرٹ ڈریون پیپل ہیں کاش کہ وہ سول، باڈی اور اسپرٹ ان تینوں ایریاز کو، کیونکہ کریٹر تو ہمارا خدا ہی ہے، اسی سارا کچھ بنایا، ہم سب اسی کے ہیں. تو اگر ہم کمپلیٹ کنٹرول رول القدس کے سپرد کریں، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم صرف یہی کہتے رہتے ہیں دل میرا لے لے پیارے یسوع، دیتے نہیں، صرف یہ گا کے تو سمجھتے ہیں کہ ہو گیا ہے، دل میں آنے نہیں دیتے. ہم اگر سول، اسپرٹ اور باڈی کو مکمل طور پر خداوند کے سپرد کریں، نیو کریشن ہے یہی ہے. اب ہوتا ہے کہ بعض دفعہ باڈی میں چینج لے آتے ہیں، ٹائی پا لی تھی، ٹائی لا لے، کوٹ پا لیا تو چلو کراس بھی پالتی. ہاں جی. تو یہ باڈی میں یعنی فزیکل چینج آ گیا. ان سائڈ اسی طرح سے گاربیج، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی وقت نکلے گا جب ہم پال کی طرح کی سوچ رکھیں گے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اب پرابلم یہی ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں وہ سم ٹائم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر میں توبہ نہ کیتی ہوں تو پھر میں تو دستا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ان سائڈ ابھی تبدیل ہوئے نہیں. کسی کی فرمائش پہ ہم نے بپتسمہ لے لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہو گئے. نو، دس از ناٹ نیو کریشن. نیو کریشن ہونا الگ معاملہ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایریا میں تبدیل ہوں اور پورے طور پر تبدیل ہوں.
ایک اور بات بھائی صاحب میں بتانا چاہوں گا کہ نیو پوزیشن بھی ہے ہماری. نیو کریشن کا مطلب ہے ہماری پوزیشن بھی نئی ہے. نیو آئیڈینٹی اینڈ نیو پوزیشن. پوزیشن. تو پوزیشن کیا ہے؟ پوزیشن ہماری یہ ہے کہ مسیح یسوع نے ہمارا سٹینڈرڈ بڑھا دیا. پہلے ہم دور کے بھی تھے, دھتکارے بھی تھے, اگنورڈ بھی تھے, نگلیکٹڈ بھی تھے, لوگ ہمیں پاس بھی نہیں آنے دیتے تھے. اب وہ پردہ ہٹا دیا گیا ہے اور ہمارا لیول بڑھا دیا گیا ہے. اب ہم دور کے نہیں, اب ہم قریب کے لوگ ہو گئے ہیں. پہلے ہماری شناخت نہیں تھی لیکن اب شناخت مل گئی ہے. نو وی آر سنز اینڈ ڈاٹرز آف آور ہیونلی فادر. اب اس کے گھرانے کے لوگ, اس کے گھرانے کے لوگ ہیں. تم شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم اور خدا کی خاص ملکیت. اور یہ جو خاص ملکیت بنے ہیں تو یہ مسیح کی وجہ سے بنے. اس کا مطلب ہے ہمارا مرال ہائی ہو گیا, ہماری پوزیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. ایک اور بات بھائی صاحب ساتھ ساتھ میں اٹیچ کروں, نیو پاور. ہمیں نئی پاور بھی مل گئی. قوت کا لباس. خدا میں یسوع نے کہا ہالیلویہ, میں تمہیں اپنا اختیار دیا جاتا. واہ جی واہ, زبردست. پہلے ہماری پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی, اب خداوند یسوع نے اپنا اختیار دیا, جس نے یہ کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. اور اس اختیار میں سے خدا نے ہمیں, اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کا جب کل اختیار یسوع کا ہے تو ہمارے پاس بھی آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے. یعنی ہم اس اختیار کے نیچے ہیں. ہمارے پاس کوئی الگ سے اختیار نہیں ہے, ہم اس اختیار کے نیچے ہیں. یہی ہماری نئی پاور ہے کہ تم میرے نام سے بدروہوں کو بھی نکالو گے, تم میرے نام سے کوئی ہلاک کرنے والی چیز پی لو گے تو اس کا کوئی اثر نہ ہوگا. تم میرے نام کی وجہ سے سانپوں کو ہاتھوں پر اٹھا لو گے. تم میرے نام سے جاؤ گے, جب جاؤ گے تو کامیاب بھی ہوگے. سو یہ ایک نئی پاور ہے جو پہلے نہ تھی, اب وہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ تو ایک سلسلہ ہے جو ایلیویشن کی طرف ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اٹس ایلیویشن, ایوری تھنگ از گریجول اینڈ ایلیویٹ ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور ایڈیفیکیشن بھی بیچ میں ہے ایسے ہی, اور یہ رکنے والا نہیں ہے ایسے ہی. لیکن کیا صرف بپتسمہ لے کے بس وہاں پر رکنا ہی مسیح کا کام ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں تو تب ہوتی ہیں جب آپ فیلوشپ میں ہوتے ہیں. جب آپ فیلوشپ میں ہوں گے اور اٹیچمنٹ میں ہوں گے, دور رہ کر بات نہیں بنے گی, قریب رہ کر بات بنے گی. مسیح میں رہنا, مسیح کے ساتھ رہنا اور روح القدس کی قدرت میں رہنا. آپ اعمال کی کتاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب اعمال 1:8 میں, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اس کا مطلب ہے پہلے تو پاور ہی نہیں ہے, تو تم قوت پاؤ گے. تم یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ اور زمین کے انتہا میرے گواہ ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ہولی اسپرٹ ڈریون ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر ہوں گی اور ہم واقعی مسیح میں نئے مخلوق ہونے کے ناطے یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کریں گے. بس اب میں یہاں پہ انٹرپٹ کرنا, کیونکہ 2 سوال ایسے ہیں جو میں جو ہے چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں. جی. ایک سوال تو یہ ہے جی کہ کیا نئی پیدائش جو ہے وہ منی میکنگ ہے؟ کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے آج بہت زیادہ, ٹھیک, کہ بس بپتسمہ لو, فیس بک تے چینجنگز کرو اپنیاں تے بس پیسے آنے شروع ہو جائے. دس از ویری رانگ جو ہے پرسپیکٹیو ہے بہت سارے لوگوں کا. ایک سوال یہ ہے, اس کا تھوڑا سا جواب دے دیں. پھر ایک اور سوال ہے جو میں پوچھتا ہوں بھی, اگر ٹائم ہوا تو مجھے ٹیم بتا دے کہ کتنا ٹائم رہ گیا. بھائی صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سوال کے تعلق سے کہ یا تو منی مائنڈڈ ہیں یا پھر گاڈ مائنڈڈ. اگر تم منی مائنڈڈ ہیں تو اس کے لیے مسیح کو قبول کرنا کوئی ضروری نہیں. ایلان مسک کو آپ دیکھ لیجئے, $245 بلین دولت ہے اس بندے کی, دنیا کا سب سے امیر شخص. ہاں جی. اب آپ یہ جب اندازہ لگاتے ہیں کہ $245 ارب ہے تو وہ پوری دنیا میں کس لیول پہ وہ بندہ ہے, لیکن اس میں کوئی وہ نیا مخلوق تو نہیں ہے.
آپ اس سے یہ چیزیں جو ابھی شیئر کی گئی ہیں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، نہ وہ اس بات پہ، وہ تو صرف منی کی طرف ہے. سو بہت سے لوگ جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ منی مائنڈ سیٹ، ہاں جی، اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی خدا کی بادشاہی میں حصہ ہے. یسوع نے بھی کہا تھا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. ٹھیک ہے. سو بھائی صاحب میں وہ تاکہ یہ آیت جو ہے نا مس نہ ہو جائے، افسیوں کے خط میں 4 باب کی 23ویں آیت ہے، لکھا ہے اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ. نئے بنتے جاؤ، جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک دم سے ہوگا یا نئے بنتے درجہ بدرجہ. جی بالکل، نئے بنتے چلے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو منی مائنڈڈ ہوں گے تو پھر پتہ نہیں کس کس سائڈ پہ جائیں گے. اگر مسیح میں ہوں گے تو پھر ہم مسیح کو فوکس کرتے ہوئے مسیح میں بڑھتے چلے جائیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ مسیح میں ہیں تو پھر رائٹ ڈیسیشنز ہوں گے، رائٹ ڈائریکشن ہوگی اور رائٹ ڈیسٹینیشن ہوگی. واو بیوٹیفل. اگر ہم مسیح میں نہیں ہوں گے، رانگ ڈیسیشن، رانگ ڈائریکشن اور رانگ ڈیسٹینیشن ہوگی. یہی فرق ہے. جو نئے مخلوق ہیں ان کی راہ ادھر ادھر نہیں جاتی، ہاریزنٹل نہیں ہے بلکہ ورٹیکل ہے. ان کی ڈیسٹینیشن آسمان ہے اور وہ اوپر ہی جائیں گے، خداوند کے پاس ہی جائیں گے. ایک پانچ صاحب اور میں جلدی سے ایڈ کرنا گا، آئی نو دا ٹائم از رننگ. آخری بات، نیو پرپس، کیونکہ نئے مخلوق کی بات ہو رہی ہے تو پرپس بھی نیا ہوگا. اگر گیت نیا ہوگا تو پرپس بھی نیا ہوگا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پرانے پرپس لے کر آ جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بیان کیا، تو بہت سے لوگ جو ہیں پرانے پرپس پہ چلے جاتے ہیں. لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کے پاس زندگی اس طرح ہے کہ نو پرپس. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نیگیٹو پرپس، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پازیٹیو پرپس. تو نئے مخلوق ہونے کی ایک نشانی یہ ہے اب آپ کا پرپس بھی بدل گیا، عقل بھی بدل گئی، آپ کے ایموشنز میں تبدیلی آئے گی، آپ کی باڈی میں بھی. لیکن باڈی میں تبدیلی آنے سے پہلے، یعنی فزیکل حالت بدلنے سے پہلے، آپ کی جو اندرونی حالت ہے جب وہ بدلے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی لائف آپ کی خوبصورت ہوگی. اور یہ صرف اور صرف مسیح میں آنے کی وجہ سے. آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم سر. بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نئی پیدائش کو جو ہے وہ ذکر کیا، نئی مخلوق کا ذکر کیا. I'm really grateful for your time here. خداوند آپ کو اسی طرح سے اپنے جلال میں استعمال کرتا چلا جائے. دوبارہ خداوند کے فضل سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. دوستو، نئی پیدائش کا تجربہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. جو شخص مسیح یسوع کو قبول کر لیتا ہے وہ نیا مخلوق بن سکتا ہے اگر وہ مسیح میں آ جائے. اور جب مسیح میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ نئے ہیں، پرانی چیزیں جاتی رہیں. لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. جتنا زیادہ آپ ایفرٹ کریں گے، جتنا زیادہ مقدسوں کی جماعت میں رہیں گے، کلام کو پڑھیں گے، خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے، آپ کی نہ صرف ظاہری حالت تبدیل ہوگی بلکہ باطن کمپلیٹ تبدیل ہو جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ یسوع مسیح کی طرح نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور نہ صرف یسوع مسیح کی طرح نظر آئیں گے بلکہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ یسوع مسیح کے جلال میں بھی شامل ہو جائیں گے. اور وہ وقت قریب ہے جب یسوع مسیح آنے والا اپنی دلہن کو لینے کے لیے، اور وہ بڑا خوبصورت ہوگا جب ہمارے یہ فانی بدن جلالی بدن میں تبدیل ہو جائیں گے. اس سے بڑی خوشی کی اور کوئی بات نہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک میں ایک خوبصورت گاسپل سانگ سنتے ہیں. اسٹے ٹیون ود جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن. گاسپل سانگ ضرور سنیے اور دوبارہ سیکنڈ سیشن میں ایک نئے خادم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک دوستو. پریز دی لارڈ کا یہ خوبصورت پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کے اوپر.
मैं ईमान रखता हूं कि आपने सॉन्ग को पसंद किया है, क्योंकि ये खूबसूरत गॉस्पल सिंगर्स आपके लिए बड़े खूबसूरत सॉन्ग्स तरतीब देते हैं ताकि आपकी रूहानी तरक्की हो और मसीह का बदन तरक्की करे। खुदा की तारीफ़ हो इन नौजवानों के लिए, इन खूबसूरत गॉस्पल सिंगर्स के लिए जो पाकिस्तान में मौजूद है और बड़े ही जाफशानी करते हैं, आपके लिए खूबसूरत गीत तैयार करते हैं। दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा है नई पैदाइश, और मेरे दूसरे गेस्ट जो है वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक अरसा दराज से हमारी फैमिली का इनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। डॉक्टर रऊफ साबर के बड़े ही चहीते शागिर्द और खुदावंद के बड़े अच्छे खादम और खुदावंद की नेमतों को अपने अंदर समोए हुए मैं आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूँगा पास्टर बाबर पॉल को। पास्टर बाबर, वेलकम इन प्रेज द लॉर्ड शो। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद, मेरा दिल नहायत शादमान है कि JCTV जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन पहला चैनल है और उसके प्लेटफार्म पर ये दूसरी दफ़ा मुझे आने का मौका मिला है। और जब आपने मुझे दावत दी तो तब ही मैं उसके बाद दुआ कर रहा था, और आज भी अपने ग्रुप के साथ जिसमें तकरीबन काफ़ी मुल्कों से लोग मौजूद थे, तो हम दुआ कर रहे थे। तो इस शो के लिए भी, आपके लिए, सारे शो के लिए, JCTV के लिए हमने दुआ की, और ख़ास तौर पर हमने ये दुआ की कि जितने मसीह TV चैनल हैं उनकी बदौलत जो है मसीह की बादशाहत को वसअत मिले। आमीन। और ताकि मसीह का आना जल्द हो। और यानी आजकल जो मेरे अंदर दुआ का जो एक तोड़ा खुदा ने दिया है, ये कि हमारे पास जो कुछ है, हमारे जो टैलेंट है, हमारा जो मोबाइल है, हमारे पास जो लैपटॉप है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी सांसें हैं, ये सब कुछ मसीह के लिए इस्तेमाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। थैंक यू वेरी मच भाई साहब फॉर योर काइंड टाइम, और आपने वक्त निकाला और आज आप यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब, नई पैदाइश के हवाले से बात हो रही है, पास्टर एल्विन जॉन से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई है। नई पैदाइश जो शख्स तजर्बा रखता है वही बता सकता है कि नई पैदाइश क्या है और नई मखलूक होना क्या है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें बिब्लिकली, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें शेयर कर सकते हैं कि नई पैदाइश होती क्या है, कैसे ये मुमकिन है कि इंसान दोबारा से पैदा हो और उसकी नई आइडेंटिटी, जैसे पास साहब ने भी कहा, उसकी नई पहचान, उसकी नई पोजीशन और उसका सब कुछ नया हो जाए। हाँ जी, जब नई पैदाइश की बात है तो मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो निकोदीमुस जो है उसका हवाला यूहन्ना की इंजील 3 बाब के अंदर हम देखते हैं कि निकोदीमुस जो है वो एक पढ़ा लिखा बल्कि रबी था, चीफ रबी था, ठीक है। और वो रात के टाइम यूहन्ना की इंजील 3 बाब के अंदर हम देखते हैं कि वो रात के टाइम यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि खुदावंद हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से, और यीशु मसीह को वो कह रहा है ए रबी, हम जानते हैं, यानी हालांकि वो खुद रबी है बल्कि रबियों के ऊपर चीफ रबी है, सनहेड्रिन का मेंबर है, लेकिन वो कह रहा है ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है। वाओ, ब्यूटीफुल। क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। अब यहाँ पर वो खुदा यीशु मसीह की तारीफ़ कर रहा है, ठीक है, उसको रबी भी मान रहा है और उसके मौजज़ों की भी तारीफ़ कर रहा है, उसके मौजज़ों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन खुदा यीशु मसीह की हम जब बात देखते हैं तो यीशु मसीह जो है वो बड़ी ख़ास बात उसके इस जो वो अप्रिशिएट कर रहा है। उसके बाद यीशु मसीह का जब हम जवाब देखते हैं तो यीशु मसीह उसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, ठीक है। अब खुदा यीशु मसीह इधर उधर की बातों की तरफ नहीं जा रहे, यीशु मसीह सीधे फोकस नई पैदाइश या इसकी जो ज़रूरत है उसकी तरफ आते हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि दुनिया में इंसान पैदा हुआ। अब यहाँ पर जो ख़ास बात है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, न्यू बॉर्न, नए सिरे से पैदा होना, ठीक है, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, ठीक है। तो
اب اس کے جواب میں جب ہم اس کو بات دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو گیا تو یہ کیسی بات یسوع مسیح تو نے کی؟ جب انسان بوڑھا ہو گیا ہے، اب بات وہ اپنی کر رہا ہے کیونکہ وہ عالم ہے، ربی ہے، ٹیچر ہے، تو بڑے طریقے سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو وہ سامنے سیدھی بات نہیں کر رہا کہ میں کیسے پیدا ہو سکتا ہوں، لیکن وہ بڑے طریقے سے لفظوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کیونکہ وہ استاد آدمی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جب انسان بوڑھا ہو گیا تو کیا دوبارہ اپنے ماں کے پیٹ میں جا کر جنم لے سکتا ہے؟ پہلی بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اب فزیکل برتھ کی بات کر رہا ہے کہ میں تو پیدا ہو چکا ہوں اور بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، تو اب دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا کر جنم لینا، یہ تو عجیب سا لاجک ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یسوع مسیح اسے کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے نہ پیدا ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پانی سے مراد خدا کا کلام ہے اور روح سے مراد روح القدس ہے، یعنی یہ روحانی جنم ہے، یہ فزیکل جنم نہیں ہے، یہ اسپرچل برتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں نئے طور پر پیدا ہونا بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اس سے پہلے کہ یہ بات ہم سیکھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو ویورز ہیں وہ بھی سیکھیں، تو صرف نئی برتھ کی ضرورت کیوں پڑی؟ ٹھیک ہے، ایک تو خدا کی بادشاہی کو دیکھنے کے لیے اور ایک خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی 17ویں آیت، تو یہاں پر ایک قانون خدا نے ٹھہرایا۔ تو خداوند نے آدم اور حوا کو کہا لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب انسان کا اگر ہم سٹیٹس دیکھیں، آدم جو ہے جب پیدا کیا گیا تو کس طرح کا پیدا کیا گیا، جب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو میں چاہوں گا کہ انسان کی سٹیٹس کیا ہے۔ زبور 8 کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کی 5ویں آیت سے پہلے میں چاہوں گا کہ دیکھوں گا 4تھی آیت کا شروع میں، تو پھر انسان کیا ہے؟ یہاں پر داؤد جو ہے وہ ایک سوال اٹھاتا ہے، داؤد نبی، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ، اب یہاں بڑی خاص بات ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، یعنی آگے ساری تفصیل ہے، سب بھیڑ بکریاں، ایوری تھنگ، ٹھیک ہے، ایوری تھنگ کس کے اختیار میں کر دیا؟ کس کے؟ انسان کے، آدم کے۔ اب آدم جب پیدا کیا گیا تو وہ کمپلیٹ تھا۔ اب میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو ہم غور کریں کہ آدم کو خدا نے سب کے اوپر بنایا، اور آدم کو خدا نے بنایا زمین کی مٹی سے اور اس کے نتنوں میں دم پھونکا۔ اب خدا سے کچھ ہی کم تر، باقی تخلیق سے اوپر، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب فرشتے جو ہیں وہ روحیں ہیں، بدن اختیار کر لیتے ہیں لیکن ان کی باڈیز نہیں ہیں، اور جاندار جو ہیں، جو تخلیق ہے جاندار، وہ ان کے پاس باڈیز ہے، جان ہے، لیکن ان کے پاس روح نہیں ہے۔ تو آدم کو جب خدا نے پیدا کیا تو اس کے اندر کیا ہے؟ روح پیدا کی، اور اپنی مانند کیا پیدا کیا کہ یعنی یوحنا کی انجیل 4 باب کے اندر لکھا ہے کہ خدا روح ہے۔ اب خدا خود بھی روح ہے، اور گناہ جو ہے وہ خدا نے نہیں پیدا کیا، گناہ انسان نے بھی پیدا نہیں کیا۔ گناہ جو ہے، گناہ کا کریٹر جو ہے وہ ابلیس ہے، لوسیفر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے آدم کو ایک حکم دیا
کہ یہ پھل نہ کھانا، تو نے کھایا تو تو مرا۔ گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے سانپ کو اس نے استعمال کیا، لوسیفر نے، ابلیس نے، وہ ڈائریکٹ نہیں آیا ہوا کے پاس۔ لوسیفر کیا ہے؟ دھوکے باز ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکے باز ہے اور جھوٹا ہے۔ اب وہ دھوکے کے ساتھ آیا، سانپ کو اس نے استعمال کیا اور اس نے کہا اے حوا، کیا تم باغ کا کوئی پھل نہیں کھاتے؟ کوئی پھل نہیں کھاتے؟ تو حوا نے اس کو جواب دیا نہیں 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 نہیں، باغ کے سارے پھل ہمیں کھانے کی اجازت ہے، ایک کے بارے میں خدا نے منع کیا اور خدا نے کہا جس دن تم کھاؤ گے تم مرو گے۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے۔ خدا کہہ رہا ہے تم مرو گے، وہ کہہ رہا ہے تم ہرگز نہیں مرو گے، بلکہ اس نے ایک اور لالچ دیا، بلکہ تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان والے بن جاؤ گے۔ تو کیا ہوا؟ ہوا کے مائنڈ کے اندر جو ہے، اب پہلے ایک ہی کلام تھا، خدا کا کلام، اب شیطان کا بھی کلام آ گیا، اور مائنڈ کے اندر کیا ہو گیا؟ دو آوازیں چلنا شروع ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ سوچتی رہی، کیا خدا سچا ہے یا شیطان سچا ہے؟ لوسیفر سچا ہے، خدا سچا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے، وہ تو پہلے ہی خدا کی مانند تھی۔ اور اس نے دھوکے سے کیا کیا؟ اس کو میرے سے بھی اوپر بنا دیا ہے آدم کو، تو میں اس کو نیچے گراؤں، میں اس کو نیچے لے جاؤں۔ اس لیے اس نے گناہ، اس کے اندر نافرمانی کی۔ گناہ در حقیقت نافرمانی ہے۔ اب اس نے پھل پکڑا، پہلے اس کے پاس گئی، مختصر یہ ہے کہ پاس گئی، توڑا، کھایا اور نافرمانی ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر آدم کو بھی دیا، اس نے بھی کھایا، اور دونوں کے اندر گناہ آ گیا، اور لکھا گناہ کے سبب سے موت آ گئی، اور موت تمام آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اچھا، یہاں پر خدا کی محبت کا جب ہم تقاضا دیکھتے ہیں تو یہاں پر پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں جب خدا سب کو سزائیں دے رہا ہے تو خدا نے چھوڑ نہیں دیا، یہ خدا کی محبت ہے۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، یہاں ابلیس سے بات کر رہا ہے، سانپ سے خدا بات کر رہا ہے، میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر مسیح کا، یسوع مسیح کا وعدہ یہاں پر ہی کر دیا کہ ایک شخص آئے گا، وہ کہاں سے آئے گا؟ عورت کی نسل ہوگی۔ اب مسیح جو ہیں وہ عورت کی نسل ہیں، کیونکہ وہ مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ نیو کریشن ہے، نئی پیدائش ہے۔ اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت میں تقریباً 750 قبل از مسیح اور مزید کلیئر یسایہ نبی کی معرفت خدا نے کر دیا کہ دیکھو خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، کہ دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، یعنی کمواری۔ پہلے عورت کی نسل، عورت کی نسل تو ہوتی نہیں، نسل آدم سے ہوتی ہے، لیکن خدا نے پہلے وعدہ کر دیا کہ عورت کو تو نے استعمال کیا آدم کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے، تو میں بھی عورت ہی کو استعمال کروں گا تیرے سر کو کچلنے کے لیے۔ اور یہاں پر خدا نے عورت کی نسل سے یسوع مسیح آیا، اور جب ابلیس نے اس کے پاؤں میں کیل ٹھوکا تو وہ کاٹ رہا ہے ایک طرح سے، لیکن وہیں سے جو لہو نکلا اس نے ابلیس کے گناہ کا خاتمہ کر دیا۔ اس گناہ کا خاتمہ یہاں پر ہوا جب یسوع کا لہو بہا، اور دوبارہ جب یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اور لکھا ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، اور دوبارہ سے ہماری صورت جو ہے وہ ہم دوبارہ سے اسی مقام پر واپس آ گئے۔ لیکن اگر ہم جب دیکھیں نئی پیدائش کی ضرورت پر، جب ہم تھوڑا سا اس کو میں پیچھے لے جاؤں گا، اب کیا ہے؟ پہلے وہ آدم اور خدا کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ ٹھنڈے وقت میں خدا آتا ہے، آدم سے ملاقات کرتا ہے، آدم سے بات چیت کرتا ہے، کوئی قربانیاں نہیں ہیں، کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی اور طریقے نہیں ہیں، سیدھا خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن گناہ آیا تو گناہ کے بعد کیا ہوا؟ اب پہلے خدا نے اس کا درجہ کیا ہے بنایا؟ اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند، لیکن گناہ کے سبب سے اس کی اتھارٹی، اس کی شبیہ، سب کچھ بگڑ گیا۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد اب اس کو خدا کے پاس جانے کے لیے کس کی ضرورت پڑی؟ جانوروں کی۔ اب جانوروں کی قربانیاں دے کر تو پھر خدا کے پاس پہنچ رہا ہے، لیکن جانور جو ہیں وہ اس کا لہو جو ہے وہ کسی کے گناہ کو دھو نہیں سکتا تھا، لیکن خدا کا منصوبہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بڑی قربانیاں آئی، ابراہیم سے وعدہ کیا اور سارا، اور قوموں کے اندر آج تک قربانیاں ہیں، لیکن ہم کئی دفعہ لوگ بائبل مقدس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور مذاہب کے اندر کسی نہ کسی دوسرے طریقے سے لوگ خدا تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہ یہودی ہے نیکودیمس، اور رات کے ٹائم یسوع کے پاس آیا ہے، وہ بھی سیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک مطلب تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ خلش ہے، وہ خدا کو دیکھنا چاہتا ہے، خدا کی تلاش ہے اس کو، تو یسوع مسیح اس کی انر سائیڈ کو دیکھ رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو کرسچینٹی کو یا نئے ایماندار کو کوئی شخص جان ہی نہیں سکتا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا۔ اب نئے سر سے کوئی پیدا نہیں ہوگا تو وہ بادشاہ کو بھی نہیں جانے گا، بادشاہی کو تو تب دیکھے گا نا، جب بادشاہ کو بھی اس وقت دیکھے گا جب کوئی نئے سرے سے پیدا ہوگا۔ اور کیونکہ جب گناہ کے سبب سے کیا آیا، انسان کے اندر اور خدا کے درمیان جدائی آ گئی، تو جو گناہ گار شخص ہے وہ خدا نہ نئی پیدائش کو جان سکتا ہے، کیونکہ یہ روحانی ہے، یہ جسمانی نہیں ہے۔ اب نیکودیمس سے کہہ رہا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو گیا تو کیسے یہ نیا برت ہو سکتا ہے، کیا دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جا کر جنم لے سکتا ہے؟ تو یسوع مسیح اسے بتا رہے ہیں کہ یہ جسمانی پیدائش نہیں ہے، یہ روحانی پیدائش ہے۔ جب تک کوئی نئے پانی یعنی خدا کا کلام ہے، اب پانی سے مراد یہاں بپتسمہ نہیں ہے، کئی لوگ اس کی بھی غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے تو ہمیں نئی پیدائش مل گئی، نہیں، پانی سے مراد یہاں خدا کا کلام، پانی اور روح یعنی روح القدس سے یہ پیدائش ہے۔ ایک اور حوالہ میں چاہوں گا کہ ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم تھوڑا سا مزید اس میں آگے بڑھیں گے۔ پطرس کا جب ہم دیکھتے ہیں پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا، گناہ کے سبب سے موت آئی، اور موت تمام آدمیوں میں پھیل گئی، یعنی آدم سے لے کر یسوع سے پہلے تک سارے لوگ جو تھے وہ کس کی صورت پر پیدا ہو رہے ہیں؟ آدم کی صورت پر۔ صرف یسوع مسیح ہے جو خدا کی صورت ہے، کیونکہ وہ فانی تخم سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ غیر فانی سے، تو خدا کا کلام جو ہے یہ غیر فانی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ کلام بدل گیا، یہ کلام بدلتا نہیں ہے، یہ بدل دیتا ہے۔ غیر فانی سے یعنی خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ تو جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ ابلیس کے دھوکے میں نہیں جاتا، اس کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ بادشاہ کو دیکھتا ہے، وہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتا رہتا ہے، وہ دنیا کے حالات کو نہیں دیکھتا، دوبارہ سے وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو دھوکہ اس نے باغ عدن میں دیا، وہ دوبارہ جب نئے طور پر جو پیدا ہو جاتا ہے وہ دوبارہ دھوکہ نہیں کھاتا، بلکہ وہ نئے سرے سے پیدا۔ بھائی صاحب، وہ موت جو عدن میں انسان کی ہو چکی تھی، آدم کی، وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئی زندگی میں تبدیل ہو گئی، جی اور وی آر نیو کریشن ناؤ، اور یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی نئی زندگی ہے، کلام سے اور روح سے پیدا ہونا۔ جی بالکل۔ اور میں سوچتا ہوں کہ کلام یہاں پر نہ صرف دس لوگوس ہے، بلکہ کلام خدا یعنی یسوع مسیح خود بھی ہے۔ جی جب تک اس میں نہیں ہے تب تک ہم نئی کریشن نہیں ہے، اور اس میں بھی پیدا ہونا ضرور ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ پہلا آدم ہے، اور اس پہلے آدم پر ایمان لا کر اور روح القدس کے اندر بیپٹزم کر کے ہم نئی پیدائش کو حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر ہم خدا کی بادشاہت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے کہ یسوع مسیح جو کلمہ خدا ہے اس میں ہمیں جنم لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ پیلوٹا ہے، اور وہ جو ہے
खुदा का कलाम भी है। बिल्कुल बिल्कुल, यूहन्ना की इंजील उसके अंदर यही लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम ने जिस्म लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुकद्दसा मरियम के बतन में जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं तब से यीशु हैं। यीशु तो अज़ली से हैं, वो ट्रिनिटी के अंदर हैं। कलमा जो है वो खुदा बाप के अंदर था, ठीक है। अच्छा, तो कलमे की बदौलत अब यहाँ पर लिखा है यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 12वीं आयत, लेकिन जितनों ने, हर किसी ने नहीं। पहली बात, जो नए सिरे से पैदा होंगे वो खुदा की बादशाही को देखेंगे, वो बादशाह को भी देखेंगे, ठीक है। फिर लेकिन जितनों ने, हर किसी ने नहीं। मसीह घराने से पैदा होने से आप मसीह नहीं हैं। मुसलमान घराने में पैदा होकर आप मुसलमान हैं, ठीक है। हिंदू घराने में आप पैदा हुए हैं, वो पैदाइशी तौर पर आपको जो भी मरूसी तौर पर मज़हब मिलता है, ठीक है। लेकिन हकीकी मसीही वही है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया। किसे? कलमे को। यीशु की बात हो रही है यहाँ पर। उसने यानी यीशु ने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। Amen, praise the Lord। यीशु मसीह है, ये कलमा है, ये कलाम है। यहाँ जो बात हो रही है ना, पानी और रूह, यानी ये खुदा के कलमे की बात हो रही है। तो उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अब यहाँ पर 13वीं आयत में ना बड़ी ख़ास बात है, लिखा है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि किससे पैदा हुए? खुदा से पैदा हुए। यानी यहाँ पर भी न्यू बर्थ है। ये नई बर्थ जो है ये रूहानी बर्थ है, ये फिजिकल बर्थ नहीं है, ये रूहानी बर्थ है। तो जो हमारी सूरत हाल बाग़ अदन में ख़राब हो गई थी, यीशु मसीह की बदौलत वही स्टेटस, वही चीज़ें हमारी बहाल हो जाती हैं। और जब हम मसीह में रहते हैं तो फिर हम आसमान की बादशाहत के वारिस हैं। और खुदावंद में, यीशु मसीह में हमें इख्तियार है, अथॉरिटी है, सब कुछ हमारे पास है। और यीशु मसीह में इसीलिए क्या ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और मज़ीद क्लियर करूँगा। कई दफ़ा लोग समझते हैं कि हम खुदा का बेटा या हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, तो हम कलमा खुदा को खुदा का बेटा कहते हैं। यानी यहाँ पर कोई फिज़िकली ताल्लुक़ नहीं है। ये यीशु मसीह भी जब खुदा का बेटा है तो वो कलमा है, मुजस्सम है। और फरिश्ते ने, जब्राइल फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को साफ कहा, वो उसने भी, उसका भी ये सवाल था। जैसे निकोदिमस का सवाल है, उस मुकद्दसा मरियम का भी सवाल था कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे बेटा, मैं तो किसी मर्द से नावाकिफ हूँ, ये तो इम्पॉसिबल बात है। तो निकोदिमस भी यही बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। तो जब्राइल फरिश्ता तब वहाँ पर उसे कहता है कि रूह कुद्स की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और यूं वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। यानी ये स्पिरिचुअल बर्थ है, रूहानी बर्थ है, ठीक है। और ईमानदार जो है, ये जो न्यू क्रिएशन है, ये हम नए तौर पर जब यीशु को कबूल करते हैं तो ये भी रूहानी बर्थ है। और जब हम नए तौर पर पैदा हो जाते हैं तो फिर हम नए हो जाते हैं। जैसे पुरानी चीज़ें जाती रहीं, सब नई होगी, तो सब एवरीथिंग नया हो जाता है, ठीक है। और मैं जब मुझे अच्छी तरह याद है, जब 29/11/1987 की बात है, यहाँ पर न्यू बर्थ की बात हम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा अपना भी बताऊंगा कि मैंने कैसे यीशु मसीह को जाना। 29/11/1987 की बात है। तो खुदा का खादम रॉन हैगन्स कलाम सुना रहे थे, तो अमेरिकन थे और उनका ट्रांसलेटर पास्टर हिजकियल सरोज साहब थे, वो भी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, पास्टर उस्ताद मोहतरम रौफ साबर साहब भी। तो खुदावंद का शुक्र है कि वो जब मुझे यसाया के सहीफे में से सुना रहे थे कि खुदावंद कह रहा मैं एक नया काम करूँगा, सहरा में नदियाँ जारी करूँगा, तो मैं ये कलाम सुन के ना मैं तब परेशान हो गया, ये कैसा कलाम है, सहरा रेगिस्तान में पानी का नामो निशान तक नहीं होता, तो ये कैसी बात है, कैसे खुदावंद करेगा। तो फिर जैसे उन्होंने कहा ना, मत्ती की इंजील 11वां बाब उसकी 28वीं आयत बोली कि यीशु मसीह कहते हैं मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
تب میں اس میٹنگ میں جیسے میں نے یہ کلام سنا کہ یسوع مسیح ہے در حقیقت جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، ہاللیلویہ، بے شک۔ یسوع مسیح ہے جو میری زندگی کا مداوع ہے، میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد جو میری حالت خراب تھی، تب میں رونا شروع ہو گیا، تب میں نے جانا اور میرے آنسو بہہ رہے تھے اور میں کہہ رہا تھا خداوند یسوع میں نے تجھے مصلوب کیا، ہاللیلویہ، میں نے تیرے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے، میں نے تجھے مصلوب کیا ہے، اور میں رو رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا یسوع میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں آج اپنی زندگی پورے طور پر تیرے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو جب خدا خادموں نے تب دعا کی تو ایک گہرا اطمینان میرے اندر آ گیا، اور وہ دن اور آج کا دن میرے اندر پورا اطمینان ہے کہ میں خدا کا فرزند ہوں اور میں نیو کریشن ہوں اور میں اب خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا۔ اگر آج میں مر جاؤں گا تو مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، میرے اندر پورا کامل توکل ہے کہ میں اب نیو کریشن ہوں اور میں مسیح میں نیا طور پر پیدا کیا گیا۔ آمین، تھینک یو بھائی صاحب، اٹ واز ٹائمنگ رننگ آؤٹ ویری فاسٹ، اور مجھے انٹیمیٹ کر دیا گیا ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے۔ آئی ایم ریئلی گریٹفل فار یور ٹائم، اور بڑی خوبصورت باتیں اور بڑی گہری باتیں آپ نے جو ہے وہ شیئر کی ہے مکاشفہ کے حوالے سے، نئی پیدائش کا ذکر کیا، دیٹ از گریٹ، دیٹ از آسم، اینڈ وی لو ٹو ہیو یو ان ون ادر پروگرام خدا ان کے فضل سے، کیونکہ بڑا ہی ایک ٹائمنگ کا یہاں پہ شارٹیج ہوتی ہے، 2 سیگمنٹس ہوتے ہیں اور 20 منٹس، تو میکسیمم 25 منٹس ہم کرتے ہیں اس کو، لیکن بہت اچھا لگا، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا، بہت سلیس اور سادہ زبان میں نئی پیدائش کو جو ہے بیان کیا۔ ایم ریئلی گریٹفل، خدا اسی طرح سے آپ کو اپنے جلال میں اور زیادہ کثرت سے استعمال کرتا چلا جائے۔ دوستو، نئی پیدائش جو ہے وہ بہت خوبصورت ایکسپیرینس ہے۔ جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں گناہ کے وسیلہ سے مردہ ہیں، اور اگر مردہ ہیں تو ان کو نئے جنم کی ضرورت ہے، a new birth, a new creation، اور وہ نیو برتھ جو ہے یسوع مسیح کلمہ خدا اور روح القدس کے وسیلہ سے آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آج آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں then you will be a new creation, you will be a child of God، آپ خداوند کے جو ہے وہ فرزند بن سکتے ہیں، خدا کے فرزند بن سکتے ہیں اور خدا کی بادشاہت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آج ہی یسوع مسیح کو قبول کر لیں اور اس بڑی جماعت میں شامل ہو جائے جو مقدسوں کی جماعت ہے، سفید جامہ پہنے ہوئے آسمان پر خدا کے برے کی پرستش کرتے ہوں گے۔ آپ بھی اس جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیں، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے خادمین کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دیکھتے رہیے جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن اور پریز دی لارڈ۔